और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, मामला है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की रिहाई का। लेकिन इस रिहाई के मामले को लेके दो अहम शख्सियात आमने सामने आ गई। ये दो अहम शख्सियात कौन हैं और एक दूसरे के आमने सामने क्यों आई, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज 7 रुकनी आईनी बेंच का इम्तिहान भी है। क्या फ़ैसला मतवक्के है, क्या मुकदमा है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सहाफ़ी हामिद मीर को लाइव प्रोग्राम में क्या कहा गया, किसने कहा और क्यों कहा, और चौथी खबर नाज़रीन शरीफ ख़ानदान के हवाले से है। कुछ और भी डिटेल्स अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन चाहने वालों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहले सेगमेंट में आज इमरान ख़ान के या इस्लामाबाद की अदलिया में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अडयाला जेल के बासी कैदी नंबर 804 की, जिनके खिलाफ, बल्कि इमरान ख़ान के खिलाफ नहीं, बुशरा बीबी साहबा भी उस केस में एक्यूज़ हैं, जिसकी आज अडयाला जेल में समाअत होने जा रही है। नैब की अदालत है, जज है नासिर जावेद राना साहब, और मामला है इमरान ख़ान साहब और बुशरा बीबी साहबा के सेक्शन 342 के स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग का। अभी तक तहरीरी तौर पे कोई 5वीं या 6ठी ये हेयरिंग आ रही है। दोनों की तरफ से अपना तहरीरी जवाब दाखिल नहीं किया गया, नहीं करवाया गया अपना तहरीरी जवाब। तो आज भी कोई बैत नहीं कि ये जवाब ना आए, लेकिन बहरहाल जो भी प्रोसीडिंग होगी उसकी डिटेल नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो चेयरमैन पीटीए की तैनाती के खिलाफ एडवोकेट उसामा खिलजी की दायर दरख्वास्त पर समाअत होगी। वैसे भी आजकल वीपीएन का रौला बना हुआ है, तो बड़ी अहम समाअत होगी चेयरमैन पीटीए की तैनाती के हवाले से। पीटीआई नहीं, पीटीए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी। तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, मिलिट्री कोर्स की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेगी, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने जेल रूल्स के सेक्शन 265 को जो कलअदम करार दिया था, जो इस बात की ममानत करता था कि कैदी जो है वो जेल में सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन शेर अफजर मरवत ने दरख्वास्त दायर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने सेक्शन 265 यानी सियासी गुफ्तगू से मना करने वाले सेक्शन को जो है कलअदम करार दे दिया गया। तो उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में बड़ी अहम समाअत है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच है। एक तो जो ज़ेर ज़मीन पानी को इस्तेमाल करती हैं, मिनरल वाटर सप्लाई करने वाली, मिनरल वाटर फ़रोख्त करने वाली कंपनियां, उनसे मुतल्लिक़ केस की समाअत है कि ज़ेर ज़मीन पानी के वाजिबात यानी फ़ीस अदा की जा रही है। एक तो ये मुकदमा है। इसके अलावा जजेस की पेंशन और सहूलियात के हवाले से जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 1997 का, उसके ख़िलाफ़ भी दायर की गई दरख्वास्त पर आज 7 रुकनी आइनी बेंच समाअत करेगा। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ जो महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त है, उस पर भी 7 रुकनी बेंच हेयरिंग करने जा रहा है। और मुअज़्ज़ज़ जजेस की असम्बली में, चाहे वो सेनेट असम्बली है, चाहे वो कौमी असम्बली है, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हैं, वहाँ पर तकरीरों पर पाबंदी होनी चाहिए। तो आइनी बेंच इस पर भी समाअत करेगा, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी जज ने असम्बली में कोई ख़िताब किया हो। किसी जज ने आज तक असम्बली में ख़िताब नहीं किया, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक करा दें, लेकिन अगर आपके तवज्जो या आपका जहन काजी फैसल साहब जो कौमी असम्बली के ऐवान में गए थे उसकी तरफ जाए, तो मैं पहले आपको वाज़ेह कर दूँ कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं था, एक तकरीब थी जो कौमी असम्बली के ऐवान में मुनक्कद की गई थी। वो सेशन कौमी असम्बली का नहीं था, वो आईने पाकिस्तान की जश्न की एक तकरीब थी, जिसमें काजी फैसल को और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को भी मदऊ किया गया था। बाकी जजेस नहीं गए थे,
قاضی فائسہ گئے تھے، اور جب قاضی فائسہ گئے تو اس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے ایک لیٹر لکھے پارلیمنٹ کے اسپیکر کسٹوڈین کو، یہ کہا تھا کہ ہماری مصروفیات تھیں، ہم نہیں آ سکے، لیکن ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک واقعہ مطلب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن اس پر 2 FIR کا اندراج ہو جاتا ہے، اس پر بھی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، 300 سے زائد صحافیوں کی تنخواہوں واجبات کی عدم ادائیگیوں کے معاملے پر بول نیوز کے خلاف آئینی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ 300 صحافی جو ہیں اس میں ایک میرا نام بھی ہے۔ اب اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر میرا اپنا معاملہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ صرف 300 صحافی نہیں، 300 صحافیوں کے ساتھ کئی خاندان وابستہ ہیں، کئی لوگ وابستہ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں 2018 میں بول نیوز کے خلاف یہ ایکشن لیا گیا تھا کہ تنخواہیں ادا کریں، واجبات ادا کریں، لیکن بول نیوز جو ہے اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، اپنی ضد پہ قائم ہے کہ کمانا تو ہے لیکن ورکرز کو دینا نہیں ہے۔ تو شاید اس پہ آج آئینی بینچ کوئی آرڈر پاس کرے، کوئی سخت ڈائریکشن جاری کرے، اس معاملے کو آگے لے کے چلے، کوئی کمپلائنس رپورٹ طلب کی جائے۔ تو دیکھتے ہیں صحافی باقی عوام کے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، لیکن صحافیوں کے اپنے حقوق کی بات ہو تو پھر وہ چراغوں میں روشنی نہیں رہتی، صحافی زیادہ اپنے حقوق کی بات کر نہیں سکتے۔ تو دیکھتے ہیں آج یہ مدعا صحافی اٹھائیں گے عدالت کے سامنے، 7 رکنی آئینی بینچ کے سامنے، تو اس پر کیا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ہمارے ولاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں۔ ایک تو ناظرین شریف خاندان کا موقف سامنے آیا ہے، جو برٹش کورٹ کی طرف سے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو دیوالیہ قرار دیا گیا ہے، اس پہ خاموشی توڑی ہے شریف خاندان نے، اور شریف خاندان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ 1972 میں پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں صنعتوں کو نیشنلائز کیا گیا تھا، اور آگے کہا گیا ہے کہ اس وقت کی نیشنلائزیشن جو پالیسی تھی جو ذوالفقار علی بھٹو نے دی تھی، اس میں شریف خاندان بھی اس میں مطلب ٹارگیٹ ہوا تھا، وکٹم بنا تھا، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے یہی کام کیا، ظلم کی انتہا کی گئی، ذاتی گھروں پہ قبضہ اور فیکٹریاں سیل کر دی گئیں۔ اس کے بعد ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے اپنا یہ ظلم دوبارہ دہرایا۔ ثاقب نثار اینڈ کمپنی کے دور میں شریف خاندان کے انڈسٹری کو تباہ و برباد کیا گیا۔ شریف خاندان کو سزا دینے کے لیے خاندان کے کاروبار کو 4 بار دیوالیہ کرایا جا چکا ہے۔ شریف خاندان کے لیے یہ کے بعد دیگرے آنے والے ایسے اتار چڑھاؤ کو نئی بات نہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ملک و قوم اور اصولوں کی خاطر شریف خاندان نے برسوں کی محنت سے چلنے والے نجی کاروبار کے نقصانات اور ذاتی دکھ برداشت کیے ہیں۔ کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ برطانوی عدالت نے حسن نواز کے اسی موقف کو درست تسلیم کیا ہے۔ تو یہ ناظرین موقف سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی پر 2 شخصیات کیسے آمنے سامنے آئیں، اور پھر حامد میر صاحب کو پروگرام میں کس نے کیا کہا اور کیوں کہا۔ ناظرین برشا بی بی صاحبہ جو سیاسی پارٹی کے سیاسی معاملات میں متحرک ہوئی ہیں، اب جب وہ متحرک ہوئیں تو کہا گیا کہ انہوں نے صرف عمران خان صاحب کا پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام پہنچانا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گنڈا پور صاحب کو بتائیں اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن برشا بی بی صاحبہ صرف پیغام نہیں پہنچا رہی، پارٹی کے جو رہنما ہیں، جو ارکان ہیں، جو پارٹی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں یا دیتے رہے ہیں، ان کو سخت ڈائریکشن بھی جاری کر رہی ہیں۔ اور اس 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے یہ دھمکی کہہ لیں یا پارٹی کے ارکان کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ بندے نہ لا سکے تو پھر آپ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے بندے نہیں نکالے، آپ احتجاج میں 10,000 یا 5,000 بندے لے کے نہیں آئے، آپ نے جیب سے پیسہ نہیں لگایا، تو پھر آپ کو ٹکٹ جو ہے آپ کی اسی پرفارمنس میں ملے گا۔ بہتر ہوئی تو ملے گا، بہتر نہ ہوئی، سیٹسفیکٹری نہ ہوئی تو پھر ٹکٹ نہیں ملے گا اگلے الیکشن میں۔ اب یہ تو بات برشا بی بی صاحبہ کی ہوگی، لیکن یہ جو اعلان ہے عمران خان صاحب کا 24 نومبر کی حتمی کال کا، اس پہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ کیا دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو 24 نومبر کو ہم حیران کر دیں گے، ہم پریشان کر دیں گے، ہم بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں،
اور کچھ اور بھی دعوے ساتھ میں ہیں کہ اسلام آباد آنے والے مختلف علاقوں کے جو مختلف راستے ہیں، تمام راستوں سے جب یہ قافلے داخل ہوں گے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا، ان کا راستہ روکنا، ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنا، بلکہ کہا گیا کہ تمام رکاوٹیں عوام کے سمندر کے سامنے بہہ جائیں گی۔ چلیں ایسا ہی ہے، یہی دعویٰ ناظرین کیا حامد میر صاحب کے پروگرام میں جناب لطیف کھوسہ صاحب نے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ بہہ جائیں گے عوام کے سمندر کے سامنے، یہ غلط فہمی میں ہیں، ہم ان کو حیران کر دیں گے، ان کو شاک کر دیں گے۔ اسی پروگرام میں پھر ایک اور بات کی حامد میر صاحب نے فیصل وڑا صاحب کو، جو کہ دوسرے مہمان گیسٹ تھے حامد میر صاحب کے پروگرام کے، فیصل وڑا کو مخاطب کیا، بلکہ فیصل وڑا کو کہا حامد میر صاحب نے کہ آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں۔ اور پھر لطیف کھوسہ صاحب نے اس حامد میر صاحب کی بات کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کی بات بھی کی۔ تو فیصل وڑا صاحب نے ان دونوں باتوں کا جو جواب دیا، سب سے پہلے تو حامد میر صاحب کی بات کا، فیصل وڑا نے کہا کہ حامد میر صاحب آپ سینئر صحافی ہیں، جب مجھے کوئی حکومت کا اتحادی کہتا ہے تو مجھے یہ طنز لگتا ہے، تو آپ سے مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ یعنی آپ کو، حامد میر صاحب نے کہا کہ سینئر صحافی ہیں، آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ جب فیصل وڑا نے یہ کہا تو پھر حامد میر صاحب مسکرا دیے۔ پھر فیصل وڑا نے پھر ان سے دوبارہ کہا کہ آپ ہنس رہے ہیں، مجھے واقعی یہ طنز لگا ہے، مجھے سیریسلی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ حامد میر صاحب نے سر پکڑ لیا کہ یار میری اتنی سی بات پہ تم اتنا برا منا گئے، یعنی مطلب سر پکڑنے کا مطلب یہ تھا۔ جس پہ پھر دوبارہ فیصل وڑا صاحب نے کہا کہ میرا تو اپنا سر نوچنے کو دل کر رہا ہے۔ یعنی حامد میر صاحب کی بات فیصل وڑا صاحب کو اچھی نہیں لگی، اور پھر انہوں نے باتوں میں ان کو سینئر صحافی بھی کہا اور اپنا مدعا بھی ان کے سامنے رکھا کہ آپ کو کم از کم یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ویسے مجھے آج بھی وہ یاد پڑتا ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے جب نتائج آ رہے تھے اور جیو کی ٹرانسمیشن چل رہی تھی، اور اس میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو لائیو لیا گیا تھا، اور جب اسحاق ڈار نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا جیو نیوز کے اینکرز کے سوالات پر، اور انہوں نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ کے بعد انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، تو میرے یہ گناہ گار کانوں نے سنا کہ جب اسحاق ڈار درود شریف پڑھ رہے تھے تو حامد میر صاحب نے کہا کہ دیکھیے گا ابھی یہ جھوٹ بولے گا۔ مجھے آج بھی بات نہیں بولتی کہ لائیو پروگرام میں کیا کوئی اینکر ایسا کہہ سکتا ہے، اور سامنے والا جب درود شریف پڑھ رہا ہو اور پھر اس قسم کی بات کرنا، اور وہ لائیو پروگرام میں بیٹھ کے۔ آج تک ناظرین اس بات کو لے کے جب بھی مجھے وہ بات یاد آتی ہے تو میں خود سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا تھا، ایک سینئر صحافی نے ایسا کیوں کیا ایک لائیو پروگرام میں۔ لیکن بہرحال جناب لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے، تو فیصل وڑا صاحب نے کہا کہ کوئی رہائی نہیں ہو رہی، اور ان کا یہ جو احتجاج ہے، یہ جو فائنل کال کی جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اس مرتبہ تختہ پلٹ دیں گے یا تختہ الٹ دیں گے، تو یہ ایک مرتبہ پھر ناکام ہوں گے، اور عمران خان صاحب کی رہائی فی الحال یہ بھول جائیں، عمران خان کی کوئی رہائی نہیں ہو رہی، یہ فیصل وڑا صاحب نے کہہ دیا۔ اور کچھ چیلنج بھی دیا گیا، مطلب فیصل وڑا صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو ایم پی اے کے ذمہ 5000 لوگ لگائے ہیں، کوئی 50 بندہ بھی ایک ساتھ اپنے رکن اسمبلی لے کے آیا تو میں گناہ گار کہلاؤں گا اور اپریشیٹ کروں گا لطیف کھوسہ صاحب کو۔ ایک تو ناظرین یہ معاملہ ہوا۔ اس کے علاوہ ناظرین گنڈا پور صاحب، جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا، آج ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو نیشنل ایکشن پلان کا ایجنڈا ہے، عمل درآمد کا جو معاملہ ہے، اس پہ غور و خوض کیا جائے گا۔ تو 24 نومبر کے احتجاج کی فائنل کال کے حوالے سے، اور اس فائنل کال کے احتجاج پر جو مذاکرات کی بات ہوتی ہے، تو آج اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دیکھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کیا بات کرتے ہیں، عمران خان کے لیے کیا رعایت مانگتے ہیں، کیا پلی پیش کرتے ہیں، یہ بھی ناظرین پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین GHQ 9 مئی حملہ کیس میں پروسیکیوشن نے یہ کیا ہے کہ ایک درخواست HEC عدالت جج امجد علی شاہ صاحب کو دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صداقت علی عباسی، واسق قیوم اور عمر تنویر جٹ جو ہیں،
یہ اپنے بیانات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے وہ سرکار کے وعدہ معاف گواہ کی فہرست میں شامل نہیں. اور اس مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے زلفی بخاری، شہباز گل، مراد سعید سمیت 23 جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جس میں حماد اظہر بھی ہیں، ان کا جو سٹیٹس ہے اسے اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ بھی ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ، ایک بڑی خبر. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.